अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना प्रोग्राम ख़म्र, ख़ानदान और अक़ल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो कि शायद हर घर की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं इब्तिदा करूँगी कुछ सेइंग्स की, कुछ ऐसी बातें जो मैं पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि कितने लोगों के सामने से ये सेइंग्स गुज़रती हैं, लेकिन क्या वो उनके ऊपर गौर करते हैं। मसलन एक सेइंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिगरेट्स आर क्लासी वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यानी अगर आपने अपने आप को मारना है और एक किस्म का ख़ुदकुशी करनी है तो एक बहुत ही क्लासी स्टाइल आपका ये होगा कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दें। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक सिगरेट को देखा जाए तो उसके एक एंड पे धुआं होता है और दूसरे एंड पर एक बेवकूफ़ इंसान होता है। एक और सेइंग मैंने पढ़ी थी कि पूरे अमेरिका में अगर देखा जाए तो 1000 लोग जो हैं वो हर दिन सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते हैं, लेकिन कैसे, वो फौत हो चुके होते हैं और उनके पास अब गुंजाइश नहीं रहती कि वो मज़ीद सिगरेट पिएं। और इस तरह की कितनी ही बातें हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन पर ठहर कर गौर करते हैं? तो जी, आज का हमारा टॉपिक वो है जो इंशाल्लाह आपको ग्लूड रखेगा, और इसमें हम बहुत से अहम मौज़ूआत पे से इस मौजू पे बात करेंगे कि सिगरेट का नशा और हर दूसरा इंसान जो इस नशे में मुलव्वस है वो अपने साथ क्या जुल्म कर रहा है और अपने बहुत से और प्यारों के साथ क्या जुल्म कर रहा है। और आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता हारून साहिबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और 38 ईयर उनका एक्सपीरियंस है, जिसमें वो बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की एकेडमिक काउंसलिंग भी करती हैं और उनकी रहनुमाई भी करती हैं। और इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के 3 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने काफ़ी साल स्टूडेंट्स को गाइड किया है और साथ साथ वालिदैन को भी उन्होंने समझाया है। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं माजबीन हसनैन, जो कि लाइफ कोच हैं और वालिदैन के साथ और असातिज़ा के साथ और बच्चों के साथ इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, माजबीन, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि ये जो स्मोकिंग की हम बात कर रहे हैं, कोई एज है इसमें जिसमें वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि ये वो वक्त है जबकि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोन है कि ये काम शुरू कर सकता है? कमल, इसमें जो मोस्ट हमें एज नज़र आती है वो वैसे 12 साल से 14 साल तक बच्चे शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं इससे पहले भी बच्चे शुरू कर देते हैं। इट्स लाइक 8 to 9 ईयर्स, और इसमें भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमें एज सिनेरियो मिलता है वो 12 से 14 साल तक का होता है कि इसमें बच्चे तो माँ बाप को तो इससे बहुत पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, जबकि बच्चा इस एज से पहुंचने से बहुत पहले उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनका बच्चा कहीं इसमें पढ़ तो नहीं सकता, तो शुरू से उन्हें उससे बात करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि 12 से 14 साल, मुझे तो लगता है कि माएँ उस वक्त अपने बच्चों को बिल्कुल बेज़रर और उस तरह से देख रही होती हैं, और एकदम उनके ऊपर जैसे कोई बॉम्ब शेल गिरता है कि हैं मेरा बच्चा स्मोकिंग करता हुआ कहीं से मिल गया, या स्कूल से या कहीं इदारे से कोई उसकी शिकायत ऐसी आ गई। कुछ ऐसे इमोशंस माओं के क्या होते हैं उस वक्त कि जब उनको एकदम से खबर मिलती है कि उनका बच्चा जो है वो स्मोकिंग कर रहा है? एक माँ को ऐसा लगता है, पहले तो सबसे पहले तो डिनाइल में जाती है, उसको पहले तो यकीन नहीं आता, लेकिन जब उसको इधर उधर से और वो मान लेती है, यकीन आ जाता है, तो उसको तो लगता है कि मेरी तो पाँव तले ज़मीन निकल गई और दुनिया अंधेर हो गई। और उसका जो पहले रिएक्शन होता है वो शदीद, फिर गुस्सा, और वो नैगिंग शुरू कर देती है बच्चे को, बार बार बच्चे को बताती है कि जो तुम ये कर रहे हो इससे इसके नुकसानात बताने शुरू कर देती है। हाय मेरे, इस तरह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ना इमोशनल कंट्रोल अपना लूज़ कर देती है, और बच्चे को बार बार ऐसा बच्चे को फील कराती है कि जैसे तो ये बहुत बुरा बच्चा हो गया है। मतलब यानी वो उसका एटीट्यूड ये होता है जैसे उसके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है, और ये कि वो बच्चे को बिल्कुल ही बुलडोज करना शुरू कर देती है। उसको इतनी शेम दिलाती है कि बच्चे को वाकई लगता है आई एम नॉट अ गुड पर्सन, और वो इसके लिए फिर दोबारा से इसी साइकिल में जाता है, वो फिर स्मोकिंग ज्यादा शुरू कर देता है। यानी कि उसका फायदा कुछ नहीं होता, माँ अपनी जगह परेशान है और बच्चा जो है जिस भी वजह की वजह से काम कर रहा है वो वहीं रहती है। वो उसको बताती है इतने स्मोकिंग करते हो तुम, दिन में से ये बीमारी हो जाएगी, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बताना शुरू कर देती। शगुफ्ता, आपसे पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह आपने इतने सालों में आपने इतने स्टूडेंट्स के साथ डील किया है, आपको क्या नज़र आता है कि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो स्मोकिंग के साथ बहुत ज़्यादा हुक्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उनका रुझान इसकी तरफ हो जाता है? देखिए, रुझान यूनिवर्सिटीज़ में आके नहीं होता, थोड़ा सा पहले से टेंडेंसी मौजूद होती है। अच्छा।
کچھ تو فیملیز میں سے ہے, مطلب دیکھیں جن بچوں کے پیرنٹس میں سے کوئی بھی اسموکنگ کرتا ہے, زیادہ تر فادرز ہی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں. بالکل. تو فادرز کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے بچوں کی بہت زیادہ, اور یہ ایڈکشن اسموکنگ کی اسموک سے بھی ہوتی ہے کہ گھر میں اگر اسموک پھیلا ہوا ہے ساری طرف تو بچے دے بیکم یوز ٹو اٹ. پیسو اسموکنگ, پیسو اسموکنگ جو ہے, اور وہ بچے اس طرح سے ایک طرح سے ایڈکشن شروع ہو چکی ہوتی ہے گھر سے. یونیورسٹیز میں جب آتے ہیں, یونیورسٹیز میں ایکسیس اور آسان ہو جاتی ہے ان کے لیے, کیونکہ کمپنی بہت بڑی میٹر کرتی ہے. پھر دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہم گرون اپ ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, وی آر انڈیپینڈنٹ. آج کل کی جو یہ تھنکنگ ہو گئی ہے نا, بالکل کول لگیں گے, بہت اچھے لگیں گے, اور ہم اٹریکٹ کریں گے لوگوں کو اپنی طرف. پہلے میں اور اب میں یہی فرق ہے. پہلے ہمارے محلوں میں بچے پل کے بڑے ہوتے تھے, لیکن وہ اتنے بے راہ نہیں تھے. اچھا, برائیاں اس وقت بھی تھیں, یہ نہیں تھے کہ نہیں تھیں, لیکن چیکس زیادہ تھے. محلے کے کوئی بھی بزرگ کسی کو بھی غلط کام کرتے ہوئے روک سکتا تھا, اور گھر کے لوگ بھی بہت زیادہ پرٹیکولر تھے. گھر میں مغرب سے پہلے بچوں کو تھا کہ واپس آ جائیں. اب کوئی چیکس نہیں رہے, گھر سے بھی نہیں رہے, یونیورسٹیز میں بھی نہیں رہے. بالکل. اب یونیورسٹیز میں تو ایک یہ بھی ہے کہ اساتذہ ینگ ٹیچرز بہت ہیں, بچوں میں, اسٹوڈنٹس میں اور ٹیچرز میں گیپ بہت کم ہو گیا ہے. اچھا. وہی ٹیچرز صبح کے ٹائم سرمنز دے رہے ہوتے ہیں نو اسموکنگ پہ, اور شام کو ان بچوں کے ساتھ ایوننگس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہیں. یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے جب قرآن پڑھا تھا تو میں نے ایک چیز جو سیکھی تھی, بہت امپورٹنٹ میسج تھا میرے لیے, وہ یہ تھا کہ ہم سب کو باعمل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس چیز پہ ہم خود عمل کر رہے ہوں گے اور وہ پھر ہم آگے بتائیں گے لوگوں کو, تو اس پہ بہت اثر ہوگا. اور مجھے اسموکنگ میں کئی دفعہ ایسا مسئلہ لگتا ہے, جیسے ڈاکٹرز کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ بتا رہے ہیں ہیلتھ بینیفٹس, لیکن وہ اپنے پرائیویٹ کوارٹر میں اور کئی دفعہ اپنی کسی بھی کمپنی میں اسموک کر رہے ہیں. اسی طرح ہم میڈیا پہ بھی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں, اور وہ جب بتا رہے ہیں کہ ہمیں اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کے ہاتھ میں بھی ہمیں جگہ جگہ سگریٹ نظر آتا ہے. تو ہم اپنے سوسائٹی میں اس تبدیلی کو کیسے لے کے آئیں گے؟ شگفتہ, آپ سے میں ایک اور سوال بھی یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ اسٹوڈنٹ سے ڈیل کرتی ہیں تو آپ کو جنرلی اسٹوڈنٹس میں کیا ایشوز نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اسموکنگ تو ایک قسم کا ہم سمجھے نا کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اس کے نیچے ایک بہت بڑا ایک خلا ہے ان کی زندگی میں جو کہ پر نہیں ہو رہا, اور والدین جو ہیں یا کمیونٹی کے جو بھی ایسے ادارے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں وہ صرف ان اینگلز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی؟ دیکھیں, زیادہ تر بچے جو ہیں کسی مجبوری یا کسی ہارڈ شپ کی وجہ سے اس طرف نہیں آ رہے. اچھا. زیادہ تر انجوائمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور ایک وہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن شو کرنے کی کوشش میں. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک ایپیڈیمک کی طرح ہوتی ہے, مطلب ایک سے دوسرے کو لگتی ہے چیز. فرینڈس کی کمپنی جیسے ہوتی ہے, ساتھ بیٹھتے ہیں, خود بھی آفر کر دیتے ہیں. جیسے ہم لوگ, کئی لوگ کولڈ ڈرنک نہیں پیتے, لیکن ہمیں کوئی آفر کرتا ہے تو ایک آدھ سپ تو لے لو, کوئی ایسے حرج نہیں ہوگا. اسی طرح بچے بھی کرتے ہیں آپس میں. تو مطلب یہ تو ہم سے بھی سیکھتے ہیں بچے کہ پرہیز جس چیز کا وہ ہم نہیں کر رہے. صحیح بات. دوسری یہ کہ ان بچوں کی, میں فزیولوجیکل پروفائل پہ نہیں, لیکن میں سائیکولوجیکل پروفائل پہ بات کرنا چاہوں گی. اچھا. یہ بچے جب یونیورسٹیز وغیرہ میں آتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, تو دے لوز دیئر آبجیکٹیوٹی. اچھا. جن مقاصد کے ساتھ یہ آئے ہوتے ہیں, یہ اتنی زیادہ ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں, چاہے اسموکنگ ہو چاہے کوئی اور ہو, اس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ دے لوز دیئر آبجیکٹیوٹی. یہاں پہ میں تو یہ بھی سوال اٹھانا چاہوں گی کہ کیا ان کے پاس کوئی مقصد ہوتا بھی ہے؟ کیونکہ بچپن سے آگے تک مجھے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ان سے کسی چیز کے بارے میں بھی پوچھا جائے وائی یو آر ڈوئنگ اٹ, تو دے آر ٹوٹلی لاسٹ. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہاں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گی. اس میں وجہ یہ ہے کہ آج کل کا بچہ بہت اویئر ہے, انہوں نے اپنی لائنز بالکل کلیئر رکھی ہوئی ہیں, اینڈ دے نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اینڈ واٹ دے آر گوئنگ ٹو بی. یہ ان کو پتہ ہے. راستے میں ان کا راستہ وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اچھا. اور وہ یہ اس طرح کے فورسز ہیں جو انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے جو ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا دیکھیں, ان کی ایگو ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ایڈکشن پہ چلے جاتے ہیں, یہ ایگو بالکل ان کی ختم, سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے. مطلب اب کیا پوائنٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم لو ہے؟ کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی, تو ایک والدہ جو ہے یا والدین میں سے کوئی بھی ہے, وہ اپنے بچے کو چلتے پھرتے دیکھ کے کیسے اندازہ لگائیں, یا ایک استاد بھی ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی سیلف اسٹیم لو لگ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آبویس چیز ہوتی ہے نا, ودرال ریئیکشنز ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, دے ٹرائی ٹو اوائڈ دا کمپنی آف دیئر پیرنٹس, یا جو بالکل کلوز ڈیئر ونس ہیں ان سے دور رہنا چاہتے ہیں, تاکہ کہیں ہماری اسمیل نہ, یہ
اسمیل انہیں آئے گی تو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. یہی چیزیں انہیں دور کرتی جاتی ہیں پیرنٹس سے. ٹھیک ہے. اچھا پیرنٹس بھی 1-2 دفعہ 3 دفعہ منع کریں گے, اس کے بعد پھر دے آلسو بیکم یوز ٹو کہ اس کا تو لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا, یہ ذرا الگ رہنا پسند کرتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں الگ رہنا پسند کر رہا ہے وہ. ٹھیک بات ہے. ماجبین آپ بتائیں یہاں پہ کہ یعنی کہ جب وہ ماں ہے, جب وہ بچے سے انٹیروگیٹ کرتی ہے, سوال پوچھنے کی کوشش کرتی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ الگ ہو رہا ہے, اب کئی مائیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں نہیں میں جا کے اس سے بات تو کروں, مجھے اس سے اسمیل آ رہی تھی, یا میں نے اس کے دوست کو دیکھا, یا کہیں سے مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملی. کون کون سی غلطیاں ہیں یا ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم اپنی ماؤں کو بتائیں یا والدین کو بتائیں کہ یہ آپ نے اپنے بچے سے نہیں کسی صورت میں بھی کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو نیگنگ ہے نا. اچھا تم نے اسموکنگ شروع کر دی, تم اس طرح کر رہے ہو, میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اس طرح کرے گا, اور تمہیں پتہ ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں, تمہیں کینسر ہو سکتا ہے, کچھ بھی بیماری ہوتی ہے, تم یہ کرنا شروع کر دیتے. تو اس کو میسج کیا جا رہا ہے کہ اب میں جو اچھا نہیں ہوں. پھر کیا کرتی ہے, کتنے کی پیے تھے آج سگریٹ, اچھا پیسے کتنے تھے تمہارے پاس, کہاں سے تم نے لیے تھے, جس طرح فلاں دوست کے ساتھ پھر نظر آئے ہو مجھے. ہاں, اور تم وہ جو تمہارا دوست ہے نا, اچھا پھر ماں نا دوستوں کو برا کہنا شروع, تمہارا جو دوست ہے نا انہی کی وجہ سے ہوا ہے, مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری کمپنی ایسی ہے, اور انہوں نے شروع کر دیا, اور دیکھو ذرا, اور میں ان کی امی سے بھی جا کے بات کروں گی, اور بس اب میں سب کو بتاؤں گی, اور اس طرح کی چیزیں. کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ پوسٹ پون کرتی ہیں, یعنی کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے یا کوئی ان کو ایکسپرٹ کہہ دیتا ہے, یا جیسے کوئی ہمارا پروگرام آپ دیکھیں اور آپ کے دل میں آئے کہ ٹھیک ہے میں جا کے اپنے بچے سے بات کرتی ہوں, لیکن ان کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کون سے فیئرز ہیں جو ان کے اندر پل رہے ہوتے ہیں جو ان کو بات نہیں کرنے دیتے, یا اس کو وہ پوسٹ پون کیسے کرتی ہیں؟ شروع میں ماں جب بات کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور ایک طرح کی لڑائی سینیریو بن رہا ہے, تو اس کے بعد وہ جیسے شگفتہ نے بھی کہا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, لیکن دل میں اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, اور وہ بہت دفعہ سوچتی ہے میں بات کروں, لیکن اس کو یہ ڈر لگتا ہے میں بات کروں گی ریلیشن شپ خراب ہوگا, اچھا ابھی اس کے ایگزام ہو جائیں گے, اچھا ابھی یہ پروجیکٹ کر رہا ہے, میں اس سے بات کروں گی تو یہ بیچارہ بہت وہ ہو جائے گا, تو وہ سوچتی رہتی ہے, لیکن اس کو ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں بات کروں گی تو بات بگڑ جائے گی, تو وہ اس لیے بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اس خوف سے. شگفتہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ کالج یونیورسٹی میں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھتی ہیں جو کہ کسی قسم کی بھی ایڈکشن میں پڑا ہوا ہے, اسموکنگ تو بہت ہی کامن ہے, اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ بھی شاید اس طرح کئی دفعہ نہیں روک پاتے, تو کوئی پروفائل آپ بنانا چاہیں گے ایسے اسٹوڈنٹ کا؟ دیکھیں ان کا پروفائل ویری کرتا ہے ایڈکشن سے, کس قسم کی ایڈکشن کے یہ عادی ہیں, لیکن زیادہ تر میں یہ کہوں گی کہ یہ ان کا بڑا لو پروفائل ہے. یہ جب جو چیز سوسائٹی کے لیے ان پلیزنٹ ہے, جو ایکسیپٹ نہیں کرتی, جو وچ از دا بیہیویئر وچ از ناٹ ایکسپیکٹڈ فرام دیم, ایسا بیہیویئر جب ہوتا ہے تو پھر میں نے جیسے پہلے کہا ودرال میں جاتے ہیں. ٹھیک, ودرال کے بعد ایگریشن میں بھی جاتے ہیں. اچھا, ایگریسو بہت زیادہ ہونے کی ٹینڈنسی میں بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ پھر ایک طرح سے بے شرم ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں. جس طرح جبین نے کہا کہ آپ ان سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے تو پھر مائیں ڈرتی ہیں, اب وہ اسی وجہ سے ڈرتی ہیں کہ ان میں ٹینڈنسی ایگریشن کی بہت بڑھ جاتی ہے, اور ایگریسو ہو کے پھر یہ ان کا سوشل ایمبیرسمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پیرنٹس کے لیے بھی, کہ ابھی تو صرف ہمیں پتہ ہے, پھر محلے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا, ساتھ والوں کو بھی, اور اس کے فرینڈس کو بھی پتہ چل جائے گا, ہماری کیا عزت رہ جائے گی. یہ بہت زیادہ ہے. ادارے بھی ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہمارے مطلب پتہ چلا تو یہ ہمارے اوپر نام آ جائے گا کہ جی ہمارے ادارے میں شاید ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کتنی ریسرچز ہو رہی ہیں اور کتنے پروگرامز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے اس میں میڈیا پہ, جس میں پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ تر اداروں میں سب کو تو نہیں کہوں گی, لیکن زیادہ تر اداروں میں یہ چیز شروع ہو چکی ہے اور کافی پنپ چکی ہے. بورڈنگ والے جو ہیں ادارے ان میں تو بہت زیادہ ہے, اور یہ میں مطلب اپنے جب میں کسی ایڈمنسٹریشن میں تھی تو میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ہمیں بہت زیادہ بورڈنگ ہاؤسز نہیں بنانے چاہیے, کیونکہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے, پیرنٹس خود اپنے شغل میں مصروف ہیں کہ وہ بچوں کو, ان کو لگتا ہے کہ ہم انہیں ڈسپلن نہیں کر سکے تو بورڈنگ میں ڈال دیں. مطلب جو اب دیکھیں جو لوور کلاس ہے, جن کے لو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, وہ مدرسوں میں ڈالنا شروع ہو گئے کہ بچے پل جائیں گے. دینی تعلیم یہ سیکنڈری چیز ہے, دینی تعلیم اصل یہ ہے کہ وہ پل جائیں گے, پل کے بڑھ جائیں گے, وہ بڑھ جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ گھر میں رہ کے بھی آپ حفظ کرانے کے لیے بچے کو بھیج سکتے ہیں. بالکل, کوئی ضروری نہیں آپ 24 گھنٹے کے لیے اسے مدرسے میں ڈال دیں. بالکل. تو لوکل پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو بورڈنگ میں اور ہاسٹلس میں بھیج رہے ہیں, اور ہاسٹلس میں یہ چیزیں بہت ایون ایلیٹ کلاس میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ شاید وہاں جائے گا تو ایک ڈسپلن لائف سیکھ لے گا. وہاں پہ بھی میں نام نہیں لینا چاہتی, بہت اچھی یونیورسٹیز کے لوکل رہنے والے بچے ہیں جو کہ ہاسٹلس میں ہیں, اور
ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ وہ مطلب جو چاہتے ہیں وہ وہاں کرتے ہیں, اور پیرنٹس بھی اس بات سے بے فکر ہیں کہ بھئی پڑھ رہا ہے بچہ وہاں پڑھ رہا ہے, لیکن یہ کہ دے نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر آف, اور ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اول تو یہ کہ ایکسیس بہت آسان ہو گئی ان چیزوں کی. جی بالکل. اسموکنگ میں ہم نے خاص طور پہ اس بچے پہ فوکس کیا ہوا ہے جو کہ نوجوان ہے, چاہے اس میں وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اور وہ اس نشے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں, اور گھروں میں اور باہر ان کو کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, اور والدین سے کیا کامن غلطیاں ہو رہی ہیں, اور اداروں کا بھی اس سلسلے میں کیا رول ہے. ماجبین آپ یہ بتائیے گا کہ اکثر بچوں کو اگر آپ بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ اسموکنگ کے آپ کو پتہ ہے کیا کیا نقصانات ہیں اور آپ کو کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں, اور آج کا ہمارا بچہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ایزی ایکسس کے ساتھ اس کی زندگی میں موجود ہیں کہ اسے پتہ چلے, لیکن وہ بچہ جو ہے وہ پھر یہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ ایکچولی بچہ بھی کہیں کہیں چھوڑنا چاہتا ہے, اس کو نقصانات سارے پتہ ہوتے ہیں, لیکن اور وہ ٹرائی بھی کرتا ہے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا. ایک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بچے سے اور اس کو نقصانات یاد دلاتے ہیں, اس کو بھی یہ سب باتیں پتہ ہیں, تو وہ اتنا اس میں اپنی پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس وقت یہی سولوشن ہوتا ہے میں جا کے ایک اسموکنگ کر لوں, اس کے لیے سولوشن ہے, اور ہمارے لیے ظاہر ہے از اے بگ پرابلم. تو اب ماں کو ہمیں اپنا رویہ یہ بدلنا پڑے گا کہ نقصانات جو چیز پتہ ہے اس کو وہ مت بتائیں. ہاں, مطلب یہ کہ اس نے کچھ نہ کچھ کوشش کی بھی ہوتی ہے, ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے. وہ ظاہرہ بینر تو نہیں لگائے گا, یہ تو نہیں بتائے گا کہ میں نے کچھ کوشش کی ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ فیلڈ ایفرٹس جو ہیں اس کی وجہ سے اس کو اور الجھتا ہے, پھر اس کو پھر یہی سولوشن ملتا ہے کہ جا کے اسموکنگ کرے. اور اس میں ماں کو ایک بات بہت یاد رکھنی چاہیے کہ یہ 51% بچے کا مسئلہ ہے اور 49% میرا مسئلہ ہے. اچھا, وہ اس کو اپنا مسئلہ بنا لیتی ہے, اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتی ہے, لیکن وہ اس کے بیٹے کا اس کا مسئلہ ہے, تو وہ اس کو اس طرف لانا ہے کہ وہ کس طرح. اچھا, یہ اس کے لیے کوئی خاص ٹیکنیک ہے کہ وہ اس بچے کو اس کی اونرشپ دے دے کہ بیٹا یہ تمہارا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ وہ کیسے کرے گی؟ یہ اس میں اس کو 2-3 چیزیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرے کہ آیا مجھے بیٹے سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ اس پہ اپنے آپ کو پہلے آمادہ کرے. کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جب وہ اس کو کھانستا ہوا دیکھتی ہے, جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہوگا یا اس طرح بڑھتی جا رہی ہے, تو بات کرنی تو بنتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک زہر لے رہا ہے اور غلط اس کے راستے کی طرف جا رہا ہے, بیماری کی طرف جا رہا ہے. تو اب اپنے آپ کو یہ یقین دلائے کہ مجھے بات کرنی چاہیے, یعنی کہ پہلا کانفیڈنس وہ یہ لے لے. شگفتہ, میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس کبھی اسٹوڈنٹس نے آ کے یہ شیئر کیا ہے, بیکاز آپ کاؤنسلنگ بھی وہاں کرتی رہی ہیں اور ایکیڈیمکس میں بھی ان کے انگیج رہی ہیں, کہ میں نے بہت کوشش کی ہے بٹ آئی ہیو فیلڈ ایٹ سم لیول. کبھی آپ کے پاس آ کے ایسے اسٹوڈنٹ شیئر کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف اوپر سے بات کر رہے ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ ان ڈیپتھ انہوں نے ٹرائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور وہ صرف یہ مجھے کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ میم وی ہیو بین ٹرائنگ, اور مطلب کافی حد تک میں نے چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے کوئی چیک نہیں ہے جس پہ ہم انہیں چیک کریں کہ واقعی دے ہیو میڈ سم ایفرٹ, اور وہ ایفرٹ نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے. اور کیا ایسے بچے کبھی ہوتے ہیں تو ان کو آپ لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جا کے وہ کسی یعنی کہ کاؤنسلنگ سروس کے پاس جائیں یا کوئی ایسا سپورٹ گروپ جوائن کریں جہاں پر ان کو ہیلپ ملے یا فیسیلیٹیشن ملے؟ وہ تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں, ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ تم کسی سے کنسلٹ کرو, پروفیشنل گائیڈنس بہت ضروری ہے. تو وہ مطلب اگر میرے ساتھ یہ ان بچوں میں ٹینڈنسی بہت ہوتی ہے کہ جو ہمدردی تھوڑا سا کرتا ہے ان کے ساتھ اور پازیٹیو وے میں کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسوسیٹ بہت کلوزلی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہی میم آپ بتائیں کہ کیا کریں, تو پھر میں کرتی بھی ہوں, اور کافی اللہ کا شکر ہے بچوں میں تبدیلی بھی آتی ہے. لیکن کیونکہ ماحول اوور آل چینج نہیں ہوتا. دیکھیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں یہی فرق ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں تو انسان خود پہ ضبط کر سکتا ہے, جو پرہیز بتایا جائے خود کر سکتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں ماحول کا بہت رول ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر کامران رشید, جو کہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں اور شفا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. آئیں ان سے بھی ہم جا کر بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ کینسر کا اسموکنگ کے ساتھ کیا لنک ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر کامران, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اسموکنگ کا کینسر کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ اسموکنگ کا جی بہت سے کینسر کی اقسام ہے جن سے بہت ہی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے. جس چند کینسرز کی میں مثال دیتا ہوں جو پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہے, اور ان کا اسموکرز میں وہ کینسرز کی شرح بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کے کان ناک گلے کے کینسرز, پھیپھڑے کا کینسر, مثانے کا کینسر, بلبلبے کا کینسر,
اسی طرح عورتوں کی جو بچہ دانی ہے اس کے منہ کا کینسر، سرویکل کینسر جس کو کہتے ہیں. تو یہ 6-7 کینسر ہیں جن کا بہت ہی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے ہیوی اسموکنگ کے ساتھ. اچھا، کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو جو کہ سگریٹ پیتے ہیں اور ان کو کینسر ہو جاتا ہے؟ مطلب جو 100% لوگ سگریٹ پیتے ہیں 100% لوگوں کو کینسر نہیں ہوگا. ہیوی اسموکرز کے اندر کینسر کی شرح زیادہ ہے، اور جو لائٹ اسموکرز ہیں یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کوانٹٹی آف اسموکنگ کتنی ہے، کتنی مقدار ہے آپ کے سگریٹ کنزمپشن کی. لیکن جو لوگ 1 پیک پر ڈے یا 2 پیک پر ڈے پیتے ہیں ان کے اندر مختلف کینسر کی شرح 40%، 50% تک بڑھ جاتی ہے. اور یہ کینسرز ایک دم نہیں ہوتے، یہ 20 سال 30 سال کنٹینیوس اسموکنگ اور ایبیوز انہیلیشن آف ٹبیکو کے ساتھ یہ کینسرز بنتے ہیں. کیا جو شیشہ ہے وہ سگریٹ کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہے یا ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ یہ بہتر کا سوال بہت مشکل ہے جی، کیونکہ ہم سب ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ شیشہ بھی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو اور بری عادتوں میں لے کر جا سکتی ہے. پر یہ ہے کہ جو شیشے کا میکانزم ہے وہ اسموکنگ کے مقابلے میں مختلف ہے. اس میں پانی کے ذریعے آپ انہیل کرتے ہیں اور اس میں ٹبیکو کانٹینٹ شاید شیشے کا کم ہے اسموکنگ کے مقابلے میں. آج کل ہمارے ینگسٹرز میں یہ عادت بہت عام ہے. مطلب اسموکنگ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ایڈکشن کے وہ بہت اس کو اسٹرانگلی ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بری عادت ہے. اس کا بھی اپنا نقصان ہے، گو شاید تھوڑا سا کم ہو فل اسموکنگ کے مقابلے میں، لیکن یہ چیز آپ کو دوسری ایڈکشنز کے اندر لے کے جا سکتی ہے جو اتنی ہی نقصان دہ ہوں گی. کیا کوئی اور نشہ ہے جو کہ کسی بھی کینسر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے؟ جی، جو سب سے کامن نشہ ورلڈ وائڈ ہے وہ تو الکوہل، شراب نوشی ہے. شراب نوشی ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے. اس سے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، معدے کا کینسر ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور مختلف اقسام ہیں کینسرز کی جو ہیوی الکوہل کنزیوم کرتے ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے. یہ جو پیسو اسموکنگ ہے اس کا جو قریبی گھر کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی، جب ایک بند کمرے کے اندر ایک مرد صبح دوپہر شام ہر وقت سگریٹ پیے گا تو جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو اسی انوائرمنٹ کے اندر سانس لے رہے ہیں تو جتنا شاید اتنا دھواں تو اس کے اندر نہیں جائے گا جتنا جو پینے والا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بچے، عورتیں اور باقی مرد حضرات ہیں ان کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ % اس کو ملے گا، اور وہ چیز بھی کئی سالوں کے بعد اتنی ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے جتنا اسموکر کے لیے نقصان ہے. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر کامران کہ جو اگر ایک گھر ہے جس میں والدین اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو جو ہے کینسر ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ مطلب دیکھیں، جو والدین اسموک کرتے ہیں ان کے بچوں کے اسموک کرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور کئی اسٹڈیز نے شو کیا کہ جن خاندانوں میں والدہ والد الکوہل کنزیوم کرتے ہیں ان کے بچوں میں الکوہلزم کا رسک بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جن کے والد یا والدہ اسموک کرتے ہیں انہی بچوں میں اسموکنگ کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو ہیوی اسموک کرے گا، جس طرح والدہ والد کو کینسر کا رسک ہے اسی طرح ان بچوں کو اندر بھی یا ان لوگوں کے اندر بھی کینسر کی شرح بڑھ جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرن. جی ماجبین، آپ اب مجھے بتائیں، جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پھر ماں جو ہے جب اس کو اپنے بچے سے بات کرنی ہے تو وہ کیسے بات کرے، یعنی کہ وہ ڈرے بھی نہ، گھبرائے بھی نہ، لیکچر بھی نہ دے اور بچے کو اونرشپ بھی دے دے کہ بیٹا یہ تمہارا مسئلہ ہے. تو کوئی ایسی باتیں، ایسی اسپیسیفک چیزیں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کرنے کے کام ہیں جو وہ کرے بات کرتے ہوئے. سب سے پہلے ماں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیا کہ مجھے بات کرنی ہے. پھر وہ کوئی ایسا وقت چوز کرے کہ سب کے موڈز جو ہے نا بہتر ہوں، نارمل ہوں. ٹھیک ہے، کوئی گھر میں ایسا سنیریو نہ چل رہا ہو یا کبھی کوئی تازہ لڑائی نہیں ہوئی تو پھر وہ بیٹے کو بٹھائے اور بہت پیار سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے اس نے بات کرنی. وہ پوچھے کہ اچھا بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ پینا چاہتے ہیں سگریٹ تو جب پیتے ہیں یا آپ جب نہیں پینا چاہتے تو جب پیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کہے گا اچھا میں نہیں بھی پینا چاہتا تو میں پیتا ہوں، کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو پینا چاہتا ہوں تو وہ ویسے ہی ٹریپ ہو جائے گا. نا. تو پھر ماں اس کو کہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ آج کل جو ولنریبل ہیں آپ بھی ہم بھی، جب ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے.
بالکل تو ہم بھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر آپ پیتے ہیں, لیکن ہم اس کا اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بہت اچھا پلان کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس کو پلاننگ پہ لے کر آیا ایسا کہ بیٹے اس طرح مجھے پتہ ہے ایک دن میں نہیں آپ چھوڑ سکتے, کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے, ناممکن ہے. تو ہم اس کو پلان کرتے ہیں کہ اچھا ایک دن میں آپ ٹائم مقرر کر لیں, 1-2 گھنٹے آپ اس دن نہیں پیئیں گے, اچھا پھر 4 گھنٹے, پھر آہستہ آہستہ بڑھا دیں. پھر ویکلی ہم اس کو کر لیں گے کہ اچھا آپ 2 دن کوئی چوز کر لیں کہ اس میں آپ نہیں پیئیں گے. اس طرح تو اس کو یہ کہیں گے. اور مجھے پتہ ہے پھر بھی آپ کو مشکل ہوگی, شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی, اس کے ودرول سمٹمز آئیں گے, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم مل کے اس کو قابو پا سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مائیں ہیں نا وہ جیسے سبزی کاٹتی ہیں نا کوئی بھی چیز, اور وہ یوں کاٹ رہی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کٹ گیا تو ٹھیک ہو گیا, تو وہ بچوں کو بھی اسموکنگ سے یوں کٹ آف کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ٹائم فریم چاہیے اس چیز سے گزرنے کے لیے, نکلنے کے لیے. اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ماں کو یہاں پہ بچے کو بتانا چاہیے کہ میں آئی لو یو انکنڈیشنلی. آپ اسموکنگ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, بٹ آئی لو یو. ماں کرتی ہے پیار, لیکن وہ جب باتیں نیگنگ کی کرتی ہے تو بچے کو لگتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں. یا یہ کہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر دیتی ہے کہ اس کو غلط کام بھی کرنے دیتی ہے اور اس پہ نہیں روک ٹوک. بالکل اس پہ روک ٹوک. شگفتہ, آپ نے جو اداروں میں اگر دیکھا ہو جہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ جو ہے 38 ایئرس کا ہے, کہ کیا یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اس میں تو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں پہلے اسموکنگ تھی, اب شیشہ اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اب یہ جو لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بچے شیشہ نہیں پی رہے, لیکن جو ہائر کلاس ہے, ہماری ایلیٹ کلاس ہے, اس میں شیشہ بہت ہو رہا ہے, اور یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا. بڑے بڑے شیشہ سینٹرز ہیں, وہاں بچے جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اب ایک خرابی سے دوسری خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پھر صحیح بات ہے, کیونکہ کسی بھی ایڈکشن میں ہوتے ہیں, الکوہول ہو گیا, یہ شیشہ ہو گیا, اس کے بعد آپ ان سے کچھ بھی خرافات کسی طرف بھی آپ انہیں لگا دیں, وہ لگ جائیں گے اس طرف. ٹھیک ہے. اچھا, دے تھنک دے آر گوئنگ ٹو بی بگ شاٹس, لیکن فیوچر میں ہم بہت بڑے کول ہو جائیں گے, اور فیوچر ہمارا بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ہم بڑی اچھی سوسائٹی میں, جبکہ ان کا فیوچر خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, اس میں رول ماڈلنگ کا کتنا ہاتھ ہے؟ بہت زیادہ. اچھا, بہت زیادہ. ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پہ آیا کرتا تھا اچھے سے, اب نام نہیں لے رہی, لیکن سگریٹ کا اشتہار ہے, اس میں بچی بھی ہے, بچہ بھی ہے, ڈائمنڈ بھی پڑا ہوا ہے, اور مطلب آپ دیکھیں لگتا تھا کہ دنیا کا بہترین آدمی وہ ہے, اور بہترین آدمی کی طرف وہ عورت اٹریکٹ ہو رہی ہے جو کہ یہ والا برانڈ پی رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی جو بہت سے کوئی بھی جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہمیں وہی رول ماڈل جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نیچے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ ہیں, کہ آپ ہمیں بتائیں گے وہ جو نیچے ہم صرف ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں, کسی نے ہاتھ میں ایک رول ماڈل ہے, وہ سگریٹ پکڑا ہوا ہے, پی رہا ہے, ایک اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے, کوئی انگلش مووی ہو سکتی ہے, کوئی اردو کی ہو سکتی ہے, کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے, اور وہ نیچے صرف ایک جو پٹی چلتی ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر صحت ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا, بلکہ مذاق کرتے ہیں بچے بیٹھ کے. اچھا, بچے آپس میں جب بیٹھتے ہیں, جو اسموکرز ہیں, جب بیٹھتے ہیں تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے پھر اگر آپ ایسی چیز کو دکھا بھی رہے ہیں؟ اویئرنیس پھیلائیں. اچھا, اب میں نے 1-2 پروگرامز دیکھے جو کراچی کے گٹکا کھانے والے لوگوں کے تھے, پیشنٹس کے تھے, جن کے کینسر ہو چکا ہے اور گل چکا ہے, منہ گل چکا ہے. وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. ہوتی وہ بہت پینفل چیزیں ہیں, لیکن اگر لوگ الاؤ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ ایکسپوز کریں, اس طرح میڈیا پہ لائیں, تو بہت اچھا ہے. بہت جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا بھی بتایا, جہنم کا بھی بتایا, اور بڑی ویوڈ پکچر دی ہے. تو کئی دفعہ کچھ چیزوں سے انسان اس لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو یہ چیز مجھے جہنم میں لے کے چلی جائے. یعنی کہ دونوں سائیڈ کی پکچر جو ہے وہ دکھانی بہت زیادہ اور اویئرنیس دینے میں بھی ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ بہت باریک سی لائن ہے جو کہ ہمارا امیج خراب کر سکتی ہے اچھے کے بجائے. مطلب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا, اور اس زمانے میں ہیروئن کا بہت زیادہ 87 کی بات ہے, 88-89 تک, تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایڈکشن جن کو ہے ان سے اگر یہ لے لی جاتی ہے تو یہ کیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے فوراً کہا کہ ماما یہ کتنے کروئل لوگ ہیں, اس کو کیوں نہیں دے رہے, کیوں اس کو اتنا زیادہ پین میں رکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے وہ جو صاحب کر رہے تھے منسٹری میں اس کے اوپر کام, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو چینج کریں, کیونکہ بچے تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر وی آر انفلکٹنگ پین آن دیم. صحیح بات ہے. تو وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ لائک دیٹ. یہ بتائیں کہ ان کے لیے کیسے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس میں کوئی تھنک ٹینک آپ کو نظر آتا ہے سائیکالوجسٹ میں دنیا میں یا کسی بھی جگہ پہ یا ہمارے اپنے ملک میں کہ جو اس کے اوپر کام کر رہا ہو اور کہیں جا کے جیسے فری سیمینارز ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں کالجز یونیورسٹی میں کراتا ہو اسٹوڈنٹس کے لیے؟ آج کل تو ویسے دیکھیں ہم وی آر بلیسڈ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے کنٹری اسلام کو مطلب فالوورز بھرا ہوا ہے.
دنیا بھر میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا ہم ان سے بہت بہتر ہیں. اچھا ہمارے بچے چاہیں تو ہم اگر چاہیں انہیں دینی طور پہ بھی اویئرنیس دیں تو وہ زیادہ جلدی اس کی طرف مائل ہوں گے. اس لیے کہ باہر کے ممالک میں ایک یہ چیز ہے جہاں پہ اویئرنیس وغیرہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ ایجوکیشن ہے, لیکن وہاں پہ آپ ایک سرٹن ایج کے بعد بچے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ تو 50 سال کا بھی بچہ ہو جائے تو اماں اس کو جوتا دکھا سکتی ہیں. اور پھر ہماری ریلیجس تھراپیز جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو سائیکولوجیکل تھراپیز. اچھا ہم اگر بچے کو صحیح طرح سے بتائیں کہ دین میں بھی کیا ہے اور اس کے کیا ہے, مطلب دیکھیں یہ بتانے کی ایج کیا ہوگی؟ یہ تو شروع سے لے کر آخر تک. دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ کہتا ہے اللہ میاں خفا ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولو اللہ میاں خفا ہوں گے. بالکل صحیح. تو اسی طرح کی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بری عادتیں نہیں کرو, اس سے اللہ میاں خفا ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر ہم آہستہ آہستہ جب دینیات اسلامیات وغیرہ پڑھاتے ہیں, ہماری اسلامیات میں کہیں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جی بالکل صحیح. ہم ڈال سکتے ہیں اس میں, بالکل صحیح بات ڈال سکتے ہیں. ایسا نشہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور بہت سے پبلک پلیسز پہ ہمیں لوگ ابھی بھی نظر آتے ہیں. مہجبین آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر ہم ویسٹرن کلچرز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ کنٹینیوسلی وہاں پہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے, آپ پارکس میں نہیں کر سکتے, آپ انسٹیٹیوشنز میں نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ایسا کوئی سینیریو بنتا ہے کہ انوائرمنٹ میں اس کو بار بار رول کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل بہت فرق پڑتا ہے اس میں. تو یہ تو بہت ضروری ہے, اس سے بہت. لیکن یہ کہ ہماری انوائرمنٹ میں لوگ کیوں پھر یہ کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی لا نہیں ہے یا ہم نے نہیں اپنی سوسائٹی میں بتایا ہوا کہ کسی بھی پبلک پلیس پہ آپ کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں بھی وہی لاز ہیں جو باہر ہیں. ہم نے بھی وہی لاز بنائے ہیں کہ جیسے آپ کو یونیورسٹی میں نہیں کرنی, جہاز میں نہیں کرنی, کوچ میں بیٹھ کے نہیں کرنی, پبلک پلیسز پہ نہیں کرنی. لیکن ہمارے ہاں لوگ لا کو ابائڈ نہیں کرتے, لا کا احترام نہیں کرتے اس طرح. تو جب بڑے احترام نہیں کرتے تو پھر تو سوسائٹی میں لگتا ہے کہ کوئی بھی احترام نہ کرے. آپ دیکھیں نا کہ یہ تو اسموکنگ کی بات ہے, جیسے ریڈ لائٹ توڑنا, بچے پچھلے دنوں کتنا ہو رہا تھا کہ ریڈ لائٹس ہی توڑ دیتے تھے. تو ہم نے لا کا احترام کرنا سکھایا نہیں. صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سارا دن اپنے آپ کو, جیسے رمضان ہو تو سارا دن اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روکتے ہیں, اور روزہ کھولنے کے ساتھ ہی فوراً وہ حرام چیز پکڑ کے جو کہ ایڈکشن بھی ہے, جو کہ اللہ کے پاس اس کی پوچھ بھی ہوگی, وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. اچھا شگفتہ یہ بتائیے, جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ لاز اسی طرح سے ہیں کہ کسی بھی پبلک پلیس پر کوئی اسموکنگ نہ کرے, لیکن یہ کہ اگر آپ کسی پارک میں جا رہے ہیں یا آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں یا کسی آفیشیل بلڈنگ میں اور آپ کو کوئی اسموک کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارا کیا وہاں پہ رول ہونا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, اس کو کسی لیول پہ ضرور کمیونیکیٹ کرو. لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ کیسے کمیونیکیشن ہو؟ دیکھیں اب ڈسپلیجر شو کریں. اچھا, ابھی تک ہم بالکل ڈسپلیجر شو نہیں کرتے, ہم بالکل انڈیفرنٹ سے رہتے ہیں. ہم بالکل نہیں شو کرتے کہ مطلب ہمیں ناگوار گزر, ہاں کہ ہم ناگوار گزر رہی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم یہ بالکل نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پبلک پلیس پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت مطلب آپ اسے اپنی آئیز سے کنوے کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب وی ڈونٹ لائک دس تھنگ اور آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. ویسٹ میں دیکھیں ہم انہوں نے ٹرینس کے ڈبے الگ کر دیے ہیں اسموکرز کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بڑی ہیٹریٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں. اور مطلب یعنی شاید کوئی وہ جو وہاں جا بھی رہا ہو تو اس کو بھی یہ گلٹ ہونا شروع ہو جائے کہ میں وہاں پہ کیوں جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی, اور وہاں پہ دے ابائڈ دی رولس, اور مطلب وہ تو بالکل وہاں پہ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہاں جا کے تو بالکل محتاط ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ چوئنگم نہیں کھانے کی اجازت ہے. صحیح بات ہے. اور پھینکنا تو ایک جرم ہے. تو ہمارے یہاں تو کوئی اس طرح کی, یہ تو بہت مائنر چیز ہے چوئنگم تو, لیکن یہ تو کتنی بڑی چیز ہے. ہم بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو کرتا رہے, بے شک کرتا رہے. صحیح بات ہے. یعنی ہم نے اس کو سوشلی ایکسیپٹ کر لیا ہے, جس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک دو دفعہ ہم کہیں پہ یہ بات اٹھائیں گے تو پھر لوگ بھی محتاط ہو جائیں گے کہ ہم ایک غلط کام کریں اور ہمیں نہیں کرنی ہے نا. نہیں, فیملیز نے ایکسیپٹ کر لیا, سب سے بڑی بات ہے کہ فیملی سے شروع ہو رہا ہے نا, پھر انسٹیٹیوشنز نے کر لیا, پھر پبلک ایٹ لارج. میرے لیے بہت تکلیف کی چیز ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کسی گاڑی میں ایک معصوم چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے والد ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, چچا, تایا, ماموں, وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اسموک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس پیار محبت میں وہ اس کو کون کون سی بیماریاں دیتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بعض ماڈرن پیرنٹس تو بچے کے منہ سے بھی لگا دیتے ہیں. میں نے ان کو پیٹس کو لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ پیٹس بھی اسموکنگ کر رہے ہیں. اچھا مہجبین یہ بتائیے ہمیں کہ اگر ایک ماں ہے جو کہ اس کو ایک سڈنلی ڈسکوری ہوئی ہے, اس نے اپنے بچے کی بڑی کوشش کی تربیت کرنے کی,
لیکن اب اسے ایک دم نظر آیا کہ یہ میرا بچہ تو جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے, اب وہ اتنے پینک میں آ گئی ہے, تو اگر وہ ہم سے بات کرے, کسی چاہے سائیکالوجسٹ کے پاس جائے, کسی بہن دوست ساتھی کے پاس جائے, اسے شیئر کرے, اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے؟ اس کو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کے اوپر یہ مشکل آئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور لیکن انشاءاللہ اس کو ہم حل کر لیں گے. آپ تھوڑا سا اپنا ایموشنل کنٹرول حاصل کر لیں, آہستہ آہستہ آپ اس پہ سوچیں, اس پہ دیکھیں, اس پہ بات کریں, اس کے حل کے بارے کی طرف جائیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ایسے طریقے سکھائیں گے کہ آپ بچے سے کیسے بات کریں, کس طرح اس کو اس ہول سے باہر نکالیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ماں کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. جب ماں خود سیٹل ہو جائے گی, پھر وہ بچے سے بات کرے گی تو بچے کو وہ نکال پائے گی. لیکن ہم نے سب سے پہلے اس کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں اس کو حوصلہ دینا ہے کہ اٹس اوکے جو تمہارے جذبات ہیں اس وقت تمہارے. اچھا, ماں کو نا کئی چیزوں میں ٹرینڈز اور پیٹرنز بھی اب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے ساتھ اس بچے کا جوڑ چل رہا ہے, تو ان کو کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور کیسے ان کے اوپر ورک کرے؟ اب جیسے وہ بچے پہ اپنے نظر اب زیادہ اس کی نظر ہو گئی ہے, اب وہ ایک تو فوری تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے یہ دوست ہیں اور یہ بدل لیں, لیکن اس کو اس طرح کے اپنے ساتھ زیادہ جوڑ کے رکھے, اس کو مینٹور کا بتائے کہ دیکھو فلاں وہ لوگ تھے, انہوں نے بھی وہ کرتے تھے لیکن انہوں نے چھوڑ دی, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, آپ بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس طرح سے اسٹریس مینجمنٹ بالکل اس کو اسٹریس کا بتائے, بالکل, اور اس کو بھی اپنے ساتھ بہت زیادہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا, جو فیملی میٹنگز بہت زیادہ کرے, کوئی اس طرح فیملی کے پروگرام رکھے, آپ اس کے ساتھ جوڑے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے کر آئے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا شگفتہ, آپ نے کوئی ایسے جو پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کیا ہے تو آپ نے کیسے پیرنٹل ایٹیٹیوڈز دیکھے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ کوئی پیرنٹ آیا ہے, آپ نے ان کو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا بچہ کسی قسم کے نشے میں ملوث ہے, تو آپ کو کیسے ایٹیٹیوڈز ملتے ہیں؟ وہ جیسے جبین نے کہا, سب سے پہلا تو ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ ڈینائل کا, کہ یہ آپ کو کسی نے غلط رپورٹ کیا ہے, میرا بچہ تو معصوم ہے. مطلب میں یونیورسٹیز میں تھی, ڈسپلن کمیٹی میں پیرنٹس کو بھی ہم بلاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر کوئی مطلب یہ تو ایڈکشن کی بات ہے نا, کوئی غلط حرکات میں بھی اگر بچے پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پرابلم نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے, تو اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو, اس کا آپ خراب نہ کریں, کیریئر خراب نہ کریں. مطلب وہ الٹا جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مطلب اتنا وہ بچوں کی سائڈ لے لیتے ہیں اس وقت. حالانکہ آئی ایم شیور وہ پیرنٹس ہیں, وہ پریشان ہوں گے خود بھی, لیکن ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کہ مطلب آپ ایکسیپٹ کریں, بچہ بھی ایکسیپٹ کرے کہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. میرے پاس اگر بچے آتے تھے, میں کہتی تھی سب سے پہلے سوچو کہ تم نے صحیح کیا کہ غلط کیا ہے. تو اکثر بچے کہتے تھے میم غلط تو کیا ہے, تو میں کہتی تھی اب تم نے مان لیا غلط کیا ہے تو اب تم ٹھیک بھی ہو سکتے ہو. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو آپ کو ایسا بھی ایٹیٹیوڈ دے دیتے ہیں کہ اٹس نن آف یور بزنس؟ بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پرابلم نہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے, یہ ہم خود دیکھ لیں گے, آپ اس کی صرف پڑھائی تک رکھیں اپنے آپ کو. اور آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو اس بچے کی پڑھائی بھی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی؟ نہیں, پڑھائی تو بچے کی ختم ہوئی. جب کوئی کسی بھی قسم کی ایڈکشن میں چلا گیا تو آبجیکٹیوٹی میں نے آپ کو کہا ختم ہو جاتی ہے. جس مقصد سے وہ آیا ہے یونیورسٹیز میں یا کالجز میں, وہ ختم ہوگی, اور اس کی طرف تو اس کا کم دھیان ہوگا. بس وہ جو اچیومنٹ اورینٹیڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اچیومنٹ موٹیویشن فال ڈاؤن کر جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بس یار ڈگری لے کے نکلیں. کچھ بچے جان کے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹے آن کیمپس بڑھ جائے. بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہی واز اے ویری گڈ چائلڈ اور ہی واز سلیکٹڈ آن میرٹ, اور اب وائی ہی از فیلنگ کنٹینیوسلی, تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی سوسائٹی خراب ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ماں جبین, ایک اور چیز ہمیں بتائیے گا کہ ایک ماؤں کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کیونکہ ہم کنٹینیوسلی اس بچے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کے والد پہ چلے جائیں یا کوئی اور رول ماڈل ہے گھر میں, ماموں ہے, دادا, نانا, چاچا, تایا, وہ اسموکنگ کر رہا ہے, تو وہ ماں بہت بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ اسموکنگ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرے بچے جو ہیں معصوم بچے, وہ ان رول ماڈلز کو دیکھ رہے ہیں یہ کام کرتے ہوئے, اس موقع پہ وہ ان بچوں کی تربیت کیسے کرے؟ وہ بچوں کو اپنے آرام سے بتا سکتی ہے کہ بیٹے وہ دادا آپ کے بہت اچھے انسان ہیں, لیکن جو ان کا یہ بیہیویئر ہے نا جو اسموکنگ یہ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ برا ہے, یہ صحت کے لیے بھی برا ہے, ہمارے دینی طور پہ بھی, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور آپ نے وہ چیز نہیں لینی جو اچھی چیز نہیں ہے بڑوں سے. تو یہ اس طرح بچے کو بار بار دماغ میں شروع سے اگر یہ میسج جائے گا. آپ دیکھیں بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن کے ایلڈرز کرتے تھے اسموکنگ, اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی انہوں نے نہیں کی بالکل, کیونکہ وہاں واقعی ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ سب غلط لوگ ہیں, وہ لوگ اچھے ہیں لیکن ان کا یہ بیہیویئر غلط ہے, اس بیہیویئر کی بات کرنی ہے خاص طور سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کہ ہم بار بار سٹریس دے رہے ہیں, جس کو شاید ہم نشہ نہیں سمجھتے. تو آج سے ہم نے اپنا پرسپیکٹیو, اپنے سوچ کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو اس پیراڈائم میں لے کے آنا ہے جہاں ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ بھی نشہ ہے اور اس سے ہم نے اپنے خاندانوں کو بچانا ہے.
اور میں ان تمام لوگوں کو جو کہ اسموک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اٹس اباؤٹ مائی لائف، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں 2-3 باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جائیں، انٹرنیٹ کھولیں اور پیسو اسموکنگ کے بارے میں پڑھیں۔ آپ صرف اپنی زندگی سے نہیں کھیل رہے، آپ اپنے ارد گرد بہت سی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک ہماری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ پیسو اسموکنگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، ارد گرد آپ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو 7000 کیمیکل سے ایکسپوز کر رہے ہیں اور 69 کینسر کازنگ کیمیکلز جو ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص خود تو اپنے اندر دھواں لے کر جا رہا ہے اور گندگی لے کے جا رہا ہے، وہ جو سگریٹ جل رہا ہے اس کے ساتھ جو چیزیں اس دوسرے انسان تک جا رہی ہیں اس کے ارد گرد، وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔